الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اور من جو دو من آگے من اور من دو من آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے من کا مطلب کیا ہے کون دوسرے پھر من کا مطلب کون تو نہیں ہو سکتا جو کوئی ویسے میں کیا ترجمہ آگے دیکھ لیتے ہیں اردو میں اس کی کیا شکل لگتی ہے یعنی پہلا استفہامیہ ہے اور دوسرا موصولہ ہے ومن ازلم اور کون ہے ازلم سب سے ظلم یظلم کیا مطلب ہے جو ظلم کرنا ظلم کا کیا معنی ظلم یظلم کا مطلب ہے ظلم کرنا اور ظلم یظلم کا مطلب کیا ہے چلے میں ابھی آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور تو ظلم یظلم کا کیا مطلب ہے اچھا اس کا الٹ کیا ہے ظلم کا عدل انصاف تو نصف کو کہتے ہیں نا انصاف کا مطلب ہے نصف 50 روپے ادھر 50 روپے ایک بندہ مر گیا 1.5 روپیہ بیٹی کو 1.5 روپیہ بیٹے کو یہ انصاف عدل کیا ہے جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ دینا یہ کیا ہے عدل ہے اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو نہ دینا یہ ظلم بس یعنی انسان اللہ کے ساتھ کیا ظلم کرے گا شرک ظلم کس کے ساتھ کرے گا اپنے ساتھ اس سے بنائے فاعل فاعل ظالم مفعول بنائے جس کے ساتھ جس پر ظلم ہو مظلوم جس پر ظلم ہو اب اس کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے افعلو کے وزن پر ازلم کا مطلب کیا ہے بہت بڑا سب سے نہیں بہت بڑا حصہ سب سے بڑا سپرلیٹو ہے تو پھر بہت بڑا تو نہیں سب سے بڑا ظالم سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والا تو کون آ گیا ہے تو اب اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون من کیا ہے جس من سے من جس نے کہاں لے گئے آگے کیونکہ ماضی آ گئی ماضی آ گیا تو اس کا مطلب ہے جس نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے جی تو من ازلم اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا یہ جو اس سے ہے نا یہ من سے نکلا ٹھیک ہے جی ومن ازلم اور اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا ظالم کون ہے من جس نے افطرا کے کیا معنی بتائے تھے مادہ کیا ہے رے یا ٹھیک ہے جی دو اس کے بھی دو ہیں شکلیں فرا یفری اس کا کیا معنی ہے جھوٹ گھڑنا اس کا مطلب ہے گھڑ لینا
बात खड़ लेना, प्लानिंग बना लेना कोई, है नी जिसका ना वजूद है कोई नहीं बना वो, हाँ जी, जिसकी कोई असल ही ना हो, अपने पास से बना लेना। दूसरा क्या था इसका, फरिया यफरा, इसका मानी क्या था, दहशत ज़दा, हैरत ज़दा होना। अच्छा, इसमें बाबे इफ्तिआल जो है ये उससे इस्तेमाल हुआ है। इफ्तरा यफ्तरी, इसका क्या मतलब है, एतमाम से घड़ना, बनाना, झूठ। इफ्तरा यफ्तरी, इफ्तरा उसने बड़े एतमाम से, यानी बड़ी नीयत के साथ उसने झूठ गढ़ा। कुछ लोग ऐसे झूठ मारते रहते हैं बगैर किसी मकसद के। कुछ लोगों को आदत होती है झूठ बोलने की, यानी उनको झूठ से, कुछ लोग ना झूठ से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो झूठ बनाते हैं, वो इफ्तरा यफ्तरी है। यानी उनको नीयत है उनकी कि मैं ये झूठ बोल के इससे कोई फायदा उठाऊंगा। एक है फरा यफरी, अरे झूठ मारते रहते हैं बगैर किसी मकसद के, कहानियां गढ़ गढ़ के सुनाते रहते हैं लोगों को, उसके पीछे कोई मकसद नहीं है। मकसद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों से, लेकिन इसमें इफ्तरा यफ्तरी में एहतमाम है, मकसद है, मेहनत है। उससे बढ़कर जालिम कौन, मिम्मन, जिसने इफ्तरा घड़ लिया। अब इफ्तरा का फाइल कौन है, मन, जिसने घड़ा है वो कौन है, मन। क्या चीज घड़ी है, मफूल क्या है इसका, कज़िबन, झूठ। किस पर झूठ गड़ा, ये मुतल्लिक के फेल है, अला हर्फ जर है, पर अल्लाह ही, अल्लाह पर झूठ घड़ना। अल्लाह पर झूठ वैसे उर्दू में लिख देते हैं बंद। जिसने अल्लाह पर झूठ बांधे से क्या मुराद, अल्लाह का मानी यहां पे किस सेंस में आया है, अल्लाह पर झूठ बांधना, यानी कि ये पर किस सेंस में आया जी, मुतालिक, अल्लाह के मुतालिक, अल्लाह के बारे में झूठ घड़ना, अल्लाह के मुतालिक झूठी बातें कहना कि ये अल्लाह ने ये कह दिया। वैसे और गुलाम अहमद कादियानी आ गया, उसने कहा जी अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया, मुझ में फरिश्ता आता है, अल्लाह का पैगाम है, ये है वो है। तो अल्लाह पर झूठ बांधने का मतलब क्या है कि कोई अल्लाह के बारे में ऐसी बात कहे जो असल में वो बात ना। ये झूठ बांधने वाले, अल्लाह में झूठ बांधने वाले लोग कौन हैं, गोरी शायद किताब में लिखा जी मैं खोते थे बैठ गए अर्श तक खोते थे बैठ गए। ये झूठ मत दस किताब साढ़े घर भेजी इसमें हत्या करा जाए खोते थे बैठ गए, खोते थे बैठ गए अर्श में क्यों फिर कि मिम्मन इफ्तरा अल्लाह तालिबन, झूठ बोलते बांधते कौन है, लेकिन जो अपना ताल्लुक किससे जाहिर करते हैं, अल्लाह से। तो झूठ कौन बांधेगा जी, मजहबी आदमी झूठ बांधेगा। पहले वो मजहब का लबादा ओढ़ेगा फिर झूठ बांधेगा। अब कोई तवायफ कहेगी कि अल्लाह ने ये कहा, उसकी किसी ने मानी। मौलवियों का रोब धारा, पीरों का धारा, तो अल्लाह में झूठ बांधा ना। ये अभी जो हज़रत साहब चक में फौत हुए, इन्होंने कहा जी मैंने अल्लाह के अर्श पे सजदे किए, तातुस्सरा में सजदे, किताब लिख दी। गोरशाही साहब जो आपके रिश्तेदार हैं वो तो गुमराहों के उस्ताद थे, खुद गुमराह नहीं था, करोड़ों लोगों को गुमराह किया। तो रिश्तेदारियां जो होती है ना, अगर वो रिश्तेदारियां हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को आप याद रखें तो रिश्तेदारी नहीं रहेगी। ग़ज़वा बदर के बाद उनके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान बिन नबी बकर रजी अल्लाह ताला, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो बैठे हुए थे तो हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा अब्बा जी
غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، پھر میں نے کہا نہیں باپ ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں اللہ کی قسم تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو گور شاہی تو بنیادی طور پر ایک نہ صرف شرک پھیلانے والا ہے بلکہ گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا۔ اس نے ایسے ایسے بکواس کیے ہیں کہ جن کو دوبارہ زبان سے نکالنا بھی بندے کو لگتا ہے میں نے نکالا تو ہو سکتا ہے کفر ہو جائے۔ اور یہ تو کوئی چیز ہی نہیں چند پہ فوٹو والی، اتنے اتنے بڑے بکواس کیے ہیں کہ میں زبان سے دوبارہ نکال بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو دنیا کی دولت ہے جس کی وجہ سے پیچھے آہستہ آہستہ سارے ہی اسی دریا میں بہہ گئے۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا ہے ہمارا در حقیقت خدا نہ اللہ ہے نہ کوئی اور ہے، ہمارا خدا ہے پیسہ۔ ہم دولت کو سجدہ کرتے ہیں، طاقت کو سجدہ کرتے ہیں، بس بندے کے پاس دولت نظر آنی چاہیے، ساتھ ہی اللہ کے اللہ ختم۔ حضرت صاحب آگے یہ اصل میں سٹارٹ گرو نانک سے، کہ گرو نانک چھوٹا تھا تو اس کو والد نے بھینسیں دی کہ جاؤ جا کے چرا کے لے آؤ، تو وہ لے گیا کسی کی مکئی میں، تو بھینسیں جا مکئی میں گھسی، بالکل توڑ پھوڑ کے کھا پا کے ختم کر دی۔ جس کی تھی نا وہ مکئی، وہ بھاگتا ہوا ان کے والد کے پاس گیا گرو نانک کی، اور جی آپ کے بیٹے نے ساری مکئی تباہ کر دی، تو بلاؤ جی گرو نانک، آ گئے چلو میرے ساتھ۔ تو جب وہاں پہ گئے تو پہلے مکئی 6 فٹ تھی، تو جب جا کے دیکھی تو 12 فٹ کھڑی تھی، تو وہ پاؤں میں پڑ گئی۔ یعنی ایک کہانی آتی ہے اس کے ساتھ چلتی، جھوٹ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں لوگ، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک جھوٹ گھڑنے والا ہے الگ ایکس کا میں، اس نے جھوٹ باندھ دیا کسی بزرگ پہ، بزرگ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، تو بزرگ کو اس نے کیا بنا دیا؟ خدائی صفات دے دی۔ تو انڈائریکٹ اس نے جھوٹ کس پہ کھڑا؟ اللہ پہ۔ سامنے تو بزرگ کو رکھا نا، انڈائریکٹلی خدا پہ جھوٹ گھڑ دیا۔ یعنی 11 سال کے بعد ہاتھ ڈالا، کشتی زندہ انسان نکلا باہر، ایسے جھوٹ گھڑ گھڑ کے تو اللہ تعالیٰ پہ۔ لیکن یہ جو تازے لوگ ہیں یہ ڈائریکٹ ہی ہو گئے۔ تو اولئک، کل بھی ہم نے پڑھا اس میں اشارہ ہے جمع کا، وہی لوگ ہیں یعرضون، سامنے لے آنا، کھول کے رکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو ارادہ اس نے سامنے رکھا، یا رضو وہ سامنے، یہ کس چیز کے قاعدے ہیں؟ معروف کا قاعدہ، یہ دونوں معروف کے قاعدے ہیں۔ اس نے سامنے، اس نے پیش کیا، تو ہم اس نے کیا، اس کو تو جانتے ہیں ہم، اس لیے ہم نے کہا اس نے کیا ہے، تو یہ معروف ہے۔ وہ پیش کرتا ہے وہ کو ہم جانتے ہیں، اس لیے ہم نے معروف کے قاعدے، فاعل کا ہمیں پتہ ہے۔ تو اس کا جب مجہول بنائیں گے فعل ماضی کا، تو یہ کیا بنے گا؟ پورے ماضی ہے سر، پیش کیا گیا۔ ہاں جی، جاتا جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ مضارع کی۔ تو ارضا اس نے پیش کیا، ارضا وہ پیش کیا گیا، اور یہ یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا مجہول کا قاعدہ لکھا ہوا ہے، یعرض وہ پیش کرتا ہے، یعرض وہ پیش کیا جاتا ہے یا جائے گا۔ اب یہ جائے گا کی صورت میں آ جائے گا، مضارع کا جو مستقبل کا حصہ ہے، کہ وہ پیش کیا جائے گا۔ اچھا، واو نون آ گیا تو پیش کیے جائیں گے، جمع کا صیغہ آ گیا۔ اولئک یعرضون وہ رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جو جھوٹ باندھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہ، وہ رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کھاریے کی طرف ہے ایک گلیانہ نامی جگہ ہے، اس سائڈ پہ کوئی دربار تھا، تو وہاں پہ
کہ پولیس منتھلی لینے جاتی تھی، ہفتے کے لیتے تھے یا 15 دنوں کے یا مہینے کے، تو یہ ان کی بدلی ہوگی تو نے کہا چلو نکالو رشوت۔ تو اس نے کہا جتنی بھی رشوت 10 سے 20 لاکھ تھا، 50,000 تھا، جو بھی تھا بلا، تو اس نے اگر 50,000 تھا نا مثال کے طور پہ، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی اگر آپ آ کے میرے دربار سے لے کے جائیں گے نا اپنے ساتھ کو 5-10 پولیس والے بھی آئیں گے ساتھ، گاڑی کھڑی کریں سیدھے میرے آ جائیں اجرے کے اندر، تو یہاں مجھ سے خود لے کے جائیں گے تو اگر 50,000 میں دے رہا ہوں تو آپ کو 1,00,000 دوں گا۔ علاقے کو پتہ چلے گا ماشاءاللہ کہ انسپیکٹر صاحب بھی بیٹھ ہیں ادھر، ان کی نظر میں تو حاضری دینے آتے ہیں نا گوڑے چھونے کے لیے، لیکن وہ تو رشوت لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہر میں لوگ ہوتے ہیں نا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پاس بیٹھ جاتے ہیں کسی کے، تو یہ تک اس سے لوگوں کو تقویت ملتی ہے۔ تو آپ گورشاہی صاحب کا اگر کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تو اس سے ان کو تقویت ملتی ہے کہ بڑے توحیدی بھی اگر آگے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے کام غلط نہیں۔ ہاں، تو ملنے کی بھی اہمیت پوری ہے۔ تو اولئک وہی لوگ ہیں یعرضون جو پیش کیے جائیں گے۔ قیامت والا دن آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، دیگر صورتیں آپ نے پڑھی ہیں، اس میں ایک مضمون بار بار آئے گا، اس میں بھی آئے گا۔ ایک اردو کا شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو وہاں پہ وہ کہیں گے جی ہم تو گمراہ نہیں تھے، انہوں نے کیا ہے۔ اولاد ماں باپ کو کہے گی کہ ہم گمراہ نہیں تھے، ماں باپ نے ہمیں الٹے راستے پہ چڑھایا۔ مرید پیروں کے بارے میں کہیں گے کہ ہم تو غلط نہیں تھے، ان لوگوں نے۔ عام آدمی جب مسجد میں آتے ہیں جمعے میں، عام طور پہ تو جمعے میں لوگ تقریریں سننے آتے ہیں نا، یا 40 چافتوں پہ کہیں تقریریں ہوتی ہیں، تو ایک آدمی آ گیا جس غریب کو وضو کا نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، وہ آ کے بیٹھ گیا، مولوی صاحب تقریر کریں، جھوٹ پہ جھوٹ باندھے جا رہے ہیں، نہ قرآن سناتے ہیں نہ حدیث سناتے ہیں، باتوں پہ باتیں کی۔ وہاں سے اگر کسی مولوی کسی پیر سے کوئی آدمی گمراہ ہو کے چلا گیا، کل اس بات پہ اللہ نے اس کو پکڑا ہے جی، پھر آپ کے گورشاہی صاحب کا ذکر آ جائے گا، انہوں نے کہا نماز ہے ہی کوئی نہیں، بس اللہ ہوئی ذکر کرو فکر نہ جی میں اس کو تو تھا گیا، میں آخر جی سرکار میں اپنے لوگوں نانی کی درس ریاض کا گل کی، میں سائیں صاحب میں سنیا کہ تسا نماز کو نہ پڑھ رہے سائیں ریاض کے نام جب مر گیا جیسا فوٹو چینل ہے بات پوری سن لیں، خاموش تو کہنا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھیا اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیا، پھر اردو بولنا پہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور باجماعت پڑھتا ہوں، اور شیخ عبدالقادر جیلانی اور داتا دربار علی اجمیری اور 5 بندے نام رکھے، اور مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنے غلطی نہ لاکھ بیٹھا، اتنے پاکستانی روٹیاں بھی ملتی ہیں نہیں تو سب چلے میں ایک بات کرتا ہوں، ایک آدمی نے اگر کہہ دیا کہ ذکر کرو نماز نہیں ہے، میں مثال دوں نماز پڑھو، میں نے سن لیا، میں جاہل آدمی ہوں کہ مولوی صاحب پیر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نماز جو ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، نماز اصول میں سے نہیں ہے، میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس کے کہنے سے چھوڑ دی، کل اللہ نے مجھے پکڑا ہے نماز کیوں نہیں پڑھی، میں کیا کہوں گا، مجھے کس نے بتایا تھا جی، صوفی صاحب نے بتایا تھا نماز کی ضرورت نہیں، تو آپ تک بات چلی جائے گی۔ جب یہ پیش کیے جائیں گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ اس نے بتایا تھا پیر صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب کو بھی لے ہوگا ادھے تو چاہوں کھانے ڈبے جیسا اولئک یعرضون وہی لوگ ہیں جو پیش کیے، چلیں جی، پیش کیے جائیں گے اللہ کا کیا مطلب ہے، اوپر سے یہاں کیا مطلب ہے، سامنے سامنے ربہم، اللہ حرف جر تھا، اس نے ربن کر دیا، لیکن یہ رب بھی ہو گیا تو یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے۔ کیا سوال پیدا ہوا، کس کا رب، ربہم، ان کے رب کے سامنے، یعنی اپنے رب کے سامنے، اولئک یعرضون علی ربہم، وہ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ہوگا کیا، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم یقول وہ کہتا ہے قال اس نے کہا یقول وہ کہے گا. آگے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہیں گے وہ کہیں گے. جی فاعل اس کا کیا ہے؟ اشہاد اشہاد. اشہاد کیا ہے؟ گواہی دینے والے. کس چیز کی جمع ہے؟ شاہدون. شاہدون کی ایک جمع شاہدون، ایک جمع ہے اشہاد، گواہی دینے والے. جمع جی. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ گواہی دینے والے کہیں گے، یعنی گواہ کہیں گے. گواہ اچھا یہاں پہ کون کون ہے گواہ؟ گواہ ہاں فرشتے گواہ. فرشتے گواہ. ایک تو گواہ کس کو کہتے ہیں ویسے؟ جس نے عمل دیکھا ہو. نہیں دیکھا تو ہو نا. شہادت تو ویسے آئی وٹنس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بھی یہی ہے اور قانون میں ہمارا یہی ہے کہ ہیر سے کی ویلیو نہیں ہے. ہیر سے کس کو کہتے ہیں؟ سنی سنائی باتوں کی کوئی ہمیں. میں کہوں جی میں نے سنا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں گولی ماری، کہیں گے نکل جاؤ بھائی. سننے والی کی تو کوئی بات نہیں. میں نے سنا ایسا ہوا، سن لیا یہ ہوا، سنا وہ، سننے کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھا ہے تو آگے آپ کو بتاؤ، دیکھنے کی اہمیت ہے. اچھا جب کوئی کسی کو وٹنس گواہ بنایا جاتا ہے تو یہ کون ہے کہ جس پر گواہی ہے، جس نے دیکھا ہے، جو گواہ ہے اس چیز کا. اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو دو فرشتے آ جاتے ہیں جو ہر وقت حاضر باش بیٹھے ہوئے. میری زندگی ڈسکس ہوگی نا، میری زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بندے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ، وہ بھی ڈسکس ہوتے چلے جائیں. ہاں میرے ہاتھ اور پاؤں، ٹھیک ہے جی، میرے ہاتھ پاؤں بھی، میرے ہاتھ پاؤں، میری زبان، یہ بھی ساری چیزیں گواہی دینے کے لیے آ جائیں. ہاں جی یہ بول پڑیں گے. تو جتنے گواہ بھی ہوں گے وہ کہیں گے. اور یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، دیواریں نظر آ رہی ہیں، یہ گواہ. کیا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ دجال آئے گا، چھپے گے یہودی کسی درخت کے دیوار کے پیچھے کسی، تو وہ چیز بولے گی کیا مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، ماں سوائے ایک درخت غرقد، اس کے علاوہ. تو ہر شے گواہی دینی ہے. گواہی دینے والی چیزیں گواہی کیا دیں گی؟ یہ ان کا کہنا. یہ یقولو کا مقولہ ہے. ہؤلاء کیا جی؟ جمع ہے. یہ اس میں اشارہ ہے. کون سا؟ اس میں اشارہ قریب جمع. یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. آزا اور ہاذہی اور ہاذانی اور ہاتانی اور ہا اولائی. وہ کیا تھا؟ ذالکا تلکا، زانکا تانکا، اولائکا اولائکا. تو ہا اولائی یہی سب ہیں، اولائکا وہی ہیں، ہا اولائی یہی ہیں. اب قریب آ گئے نا بات. کہنے والے، گواہی دینے والے کہیں گے ہا اولائی یہی ہیں، یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے کذبوا، کذبا یکذبوا، کذبا کا کیا مطلب ہے؟ باندھنا نہیں، بولنا. کذبا کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے کذبا، اس نے جھوٹ بولا، یکذبوا وہ جھوٹ بولتا ہے. کذبوا جنہوں نے، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا. الا پر ربہم اپنے رب. اب یہ اپنے رب پر جھوٹ بولے کا مطلب پھر وہی افطرا آ جائے. پر جھوٹ بولنا، اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولنا. ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں بھائی جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا. ایک تو ہے گناہ. گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں نا.
گناہ کی کتنی قسمیں جی؟ 2 قسمیں تو بہت سی ہیں لیکن 2 ہیں، ایک ہے لازم اور دوسرے کا کیا نام ہے؟ متعدی. جیسے ہم فعل پڑھتے ہیں، لازم گناہ کون سا ہے؟ اس کا اثر مجھ پر ہے، ایسا گناہ کہ جو میں نے کیا اس کا اثر بھی مجھ پر، مجھ پہ آ گیا. متعدی گناہ کون سا ہے؟ اس کا اثر مجھ پر ہو گیا. میں نے کوئی گناہ کیا اس کا اثر کسی اور پہ چلا گیا. مثلا چوری بھی ایک گناہ ہے، میں نے چوری کی، آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی تو اس کا اثر کدھر چلا گیا؟ آپ پہ. آپ میرے خلاف مدعی نہیں بن جائیں گے. اسی طرح جو آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے کسی کو اصل یہ ہے وہ ہے، قرآن نے یہ کہا، حدیث جھوٹ بول کے اگر کوئی کہہ دے اللہ پہ تو وہ سارے گواہ آ جائیں گے، وہ بھی گواہ میں آ جائیں گے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تو ڈوبیں گے صدم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہ لوگوں نے گمراہ کیا تھا جی، اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا. وہ قرآن حکیم نے سوال جواب بھی نقل کیے ہوئے ہیں. وہ آگے سے کہیں گے بھائی ہم تو چلو جھوٹ باندھا تھا تو تم خود اندھے تھے، تم خود ایک بدنیت آدمی تھے، حرام خور تھے، تو تمہیں ہماری بات سے آسرا مل گیا تو تمہیں اس رستہ اختیار کر لیا، ورنہ قرآن خود پڑھ لیتے، تم اندھے تو نہیں تھے. ہاں جی بالکل. اللہ کیا ہے جی؟ جر نہیں ہے جی، حرف تنبیہ ہے، وارننگ ہے اس کے اندر. خبردار، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خبردار، ہوشیار، سن لو، کان کھول کر سن لو تو نہیں آتا لیکن خبردار کے معنی میں آ جاتا. اللہ خبردار. لعنت اللہ، لعنت نہیں آیا ہے جی، اللعنت نہیں آیا، لعنت نہیں آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. تو لعنت ہے تو اس کا کیا پوچھیں گے پھر؟ کس کی لعنت؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے رحمت تمہیں. ہاں، لعنت کا مطلب اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا، روک دیا. اس کے پیچھے راز کیا، کیوں روکا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، محرومی. کسی کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، میں کہوں جی فلاں آدمی پہ لعنت، مطلب یہ اس سے اللہ کی رحمت دور ہے. میں کون ہوں یہ کہنے والا بھائی اللہ کی رحمت؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ رحمت اللہ کی اس پہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ اس کہنے کی وجہ سے مجھ سے اپنی رحمت چرا لے، ختم کر، واپس لے. تو رحمت سے دوری، محرومی. لعنت اللہ، تو اللہ کی، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے خود ہی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ان آدمیوں سے اللہ کی رحمت جو ہے محروم ہو گئی. اللہ لعنت اللہ، تو خبردار، لعنت اللہ کی لعنت ہے اللہ پر. کس پر؟ الظالمین، ظلم. ابھی ہم نے کس ظلم کی کیا قسم پڑھی ہے؟ الظلم. اس سے بڑھ کے ظالم کون؟ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ظالموں پر اللہ کی لعنت. تو لعنت کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کی رحمت سے دوری. دنیا میں تو اللہ کی رحمت سے دوری کے کئی مظہر ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت سے دوری کا کیا مظہر ہے؟ دوزخ. وہاں اللہ کی رحمت کدھر ہے؟ جنت کے اندر. تو وہاں اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو مطلب اللہ تعالیٰ اٹھا کے دوزخ میں پھینک دے گا. اللہ تعالیٰ دوزخ جیسی چیز سے محفوظ رکھے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَمَن، نون کا اظہار ہوگا یا اظہار؟ کیوں؟ آگے حمزہ آ گیا جی. وَمَنْ أَظْلَمُ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى. میم کے اوپر کیا ہے؟ میم کے اوپر شد. شد، اس کو کھینچنا ہے. مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ، اللہ کا لام موٹا کہ پتلا؟ کیوں موٹا جی؟ پیچھے زبر ہے. عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بن نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، آگے ہلکی، پھر ہلکی، آگے حمزہ آ گیا. كَذِبًا
كذبا أولئك أولئك يعرضون يعرضون عین نکالنا، عین حمزہ نہیں نکال دینا، یعرضون نے نہیں کہہ دینا، یعرض عین عین یعرضون يعرضون علی على ربهم، ربهم ہاں سینے سے نکالیں، ربهم ربهم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، ويقول الأشهاد ہاں کہاں سے نکالنا ہے؟ سنة سینے سے، یقول الاشہاد يقول الأشهاد هؤلاء الذین الذين كذبوا كذبوا على ربهم على ربهم ألا على لعنة الله لعنة الله على الظالمين. على الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وآيتهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه